बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इमरान खान साहब को वापस अडयाला जेल मुंतकिल करने के तकरीबन 36 घंटों के अंदर इमरान खान साहब से मुमकिना डील के हवाले से, मुबैना डील के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपना बाकायदा मौक़िफ़ जारी कर दिया गया है। इस मौक़िफ़ में इमरान खान साहब से होने वाली मुबैना डील के हवाले से क्या कहा गया है, तफसीलात रखते हैं आपके सामने। इसी दौरान इन्हीं 24 से 36 घंटों के अंदर कुछ दीगर बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई। मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ अपोजिशन की जमातों का इजलास, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आने का दावा कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रक पर सवार हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी इशारा कि एक आखिरी ख्वाहिश पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मरियम नवाज साहबा की इन्हीं 24 से 36 घंटों के अंदर पूरी की गई। वो ख्वाहिश क्या है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और फिर इन घंटों के अंदर इस वक्त होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना। मामले का आगाज़ यहीं से करते हैं। जी हाँ, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कल से इसके ऊपर एक बड़ा एतराज़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं जा रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये भी कहा जा रहा था कि डिले किया जा रहा है और काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से। लेकिन आज खबर आ गई कि इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। अब एक बड़ा एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में सोशल मीडिया की जानिब से, सोशल मीडिया कारकुनान की जानिब से ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मोहसिन नकवी साहब को या इदारों को ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराया, हुकूमत का जिक्र क्यों किया है। इस पर मुख्तलिफ राय है, और एक तगड़ी राय यह भी है कि मोहसिन नकवी साहब को भी इस मामले के अंदर फरीक बनाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि ये जो कुछ किया ये हुकूमत ने किया। इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर अमल दरामद हुकूमत ने नहीं होने दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि अदालतों को चीट किया। इत्तलात ये हैं कि सलमान नकब राजा और अजीज़ भंडारी साहब की जानिब से यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, और 18 अगस्त 2026 के हुक्मनामे की जो खिलाफ वर्जी हुकूमत की जानिब से की गई उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है, और शोकाज नोटिस जारी करने, ज़ाती हाज़िरी का हुक्म देने की दरख्वास्त की गई है। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा देने की इस्तदा भी की गई है। और एक बार फिर इमरान खान साहब का शिफा अस्पताल उनको फौरी तौर पर मुंतकिल करने और उनका तिब्बी मुआयना करने की इस्तदा की गई है, और लोकल कमीशन बनाने की भी इस्तदा की गई है। अदालती अफसर इस मामले को देखे कि जो अहकामात हमने जारी किए थे अमल क्यों नहीं हुआ, और आगे चलकर वो अदालती कमीशन अमल दरामद भी कराए। अच्छा, इसी दौरान एक खबर मजीद सामने आई। ये कहा जाने लगा कि ये बड़ा सरप्राइज़ नहीं कि पिम्स ले गए इमरान खान साहब को, बल्कि बड़ा सरप्राइज़ तो आगे मिलेगा जब मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई रिपोर्ट लिख कर दे देगा। तासुर ये दिया जा रहा था कि ख्वाजा आसफ साहब ने भी क्योंकि कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, कल उज़मा खान साहबा ने भी कहा कि आंख में बेहतरी आ रही है, ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो भी मैनुअल चेक किया तो नॉर्मल था। तो तासुर ये बनाया जा रहा था इन बयानात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब नहीं है और मेडिकल बोर्ड ये कह देगा कि उन्हें मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का जिक्र किया था, और इस मेडिकल बोर्ड के अंदर डॉक्टर उज़मा भी शामिल थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल थे। इसलिए इस बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड की रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में उस बोर्ड की रिपोर्ट अगर पेश कर भी जाए तो पूछा तो ये जाएगा कि ये तो वो बोर्ड ही नहीं है जिसका हमने कहा था। तो ये इस मामले का एक डिफरेंट एंगल है, इसके ऊपर यकीनी तौर पर गौर करना चाहिए। और जहाँ तक ये मामला है कि इदारों को इसके अंदर क्यों फरीक नहीं बनाया गया, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ हलकों का ये ख्याल है, जैसा कि चंद दिन पहले राइटर्स की स्टोरी भी आई कि
کنفرنٹ نہیں کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو۔ وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تئیں بار بار بات کر رہی ہے، لیکن جب یہ بات عمران خان صاحب پر ڈال دی جاتی ہے تو اس طرح سے صادق نہیں آتی، کیونکہ عمران خان صاحب کی تو کوئی سٹیٹمنٹ ہی باہر نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب سے تو کوشش بھی کی گئی آڈیو ویڈیو بیان لینے کی، کاغذات کے اوپر دستخط کروانے کی مرضی کے، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ یعنی وہ ایسی کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیں گے۔ یہ ایک اینگل۔ دوسرا اینگل میں نے آپ کو کہا کہ درخواست کی گئی تھی پنجاب حکومت کی جانب سے کہ راولپنڈی میں فوج تعینات کر دی جائے۔ بظاہر اس کو آئین اور قانون کا معاملہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا نارمل ہے، یہ بڑا نیچرل ہے، جب بھی ایسی درخواست آتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ماننی ہوتی ہے، اور آئین کے آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل کے تحت جو ہے، اس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ فوج تعینات کر دی جاتی ہے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ یہ 27 ستمبر کے لانگ مارچ سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی ایک خواہش تھی، چاہتی وہ یہ تھیں کہ راولپنڈی کے اندر فوج تعینات ہو جائے، بعد میں اس معاملے کو شہباز شریف صاحب کی خواہش پر اسلام آباد بھی بڑھایا جائے، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً فضل الرحمان صاحب اگر اس ٹرک کے اوپر سواری کرتے ہیں اور آگے چل کر دیگر اپوزیشن جماعتوں کو اس کا حصہ بناتے ہیں، تو کہا یہ جا چکا ہے، جیسا کہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے سخت پیغامات سہیل آفریدی تک پہنچے ہیں، دیگر قیادت تک پہنچے ہیں کہ آپ ان معاملات کو کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، آپ جلد از جلد جو ہے وہ لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب لے کر آئیں، حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائیں، اس حکومت کو گھر بھجوائیں۔ اور بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس حکومت کو گھر بھجوانے کا معاملہ بھی ہے۔ اس کے اوپر اب چیمگئیاں ہو رہی ہیں، شرطیں لگ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپوزیشن اتحاد کے ساتھ الائنس کرنے کا اندیہ دیا ہے، یہ آگے چل کے بڑی خبر بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر پی ٹی آئی کے ٹرک پر سوار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ سمجھا جائے گا آگے چل کر کہ شاید اب مقتدرہ بھی اس نظام سے جان چھڑانا چاہتی ہے، کیونکہ مخصوص مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا چکے ہیں، لیکن نظام سے جان چھڑانے سے پہلے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی ممکنہ ڈیل تک پہنچنا چاہتے ہیں جس کے بدلے انہیں کم سے کم یہ گارنٹی یا سیکیورٹی مل جائے کہ کئی معاملات ان کے ریورس نہیں ہوں گے، یا اہم ترین عہدوں پر ہونے والی تعیناتیاں واپس ریورس نہیں ہوں گی، یا عمران خان صاحب فلاں معاملات کو نہیں چھیڑیں گے، جو کہ سر دست اس لیے بھی ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس میں واضح طور پر یہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب شفا اسپتال آنے کے لیے راضی ہوئے، تیار تھے، لیکن اگر وہ شفا اسپتال بھی لائے جاتے پیمز اسپتال کی بجائے تو یہاں بھی انہوں نے رکنا نہیں تھا، ٹھہرنا نہیں تھا، ان کی خواہش تھی کہ چیک اپ کرا کے وہ واپس چلے جائیں۔ عمران خان صاحب تک بات آدھی پہنچی تھی، انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر آپ کو منتقل کیا جا رہا ہے، یہ انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ کوئی انڈرٹیکنگ بھی دی گئی ہے اپنی طرف سے کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ نظر آیا کہ بظاہر اس کو تاثر بنایا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کر لی، ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور اگر عمران خان صاحب جتنا عرصہ وہاں گزاریں گے، یہ بھی اپنے کارڈز کھیل رہے تھے، بیسیکلی ایک جال تھا، پھانسنے کی کوشش تھی عمران خان صاحب کو کہ وہاں ان کی منتقلی ہو جائے، جیل سے باہر نکال لیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ آپ اس پر بات نہ کریں، فی الحال بہنوں کو بھی بلیک میل کر لیا کہ آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بات نہ کریں، ہم آپ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن مقصد یہی تھا کہ جو وقت گزرے گا میڈیا کیا سرائیاں کرے گا، عمران خان صاحب اگر ایک ماہ وہاں گزارتے، ان کا کوئی پیغام باہر نہ آتا، کوئی خبر باہر نہ آتی، بہنیں بات نہ کرتی، سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی یہ دے رکھا تھا، تو یہ تاثر دیا جاتا کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے، اس تاثر کو رد کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو بڑا واضح ہے کہ ہاں یہ دھوکہ ضرور ہوا کہ شفا اسپتال لانا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب تو راضی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تحریری بیان لکھ کر دینے میں، نہ ہی کوئی آڈیو ویڈیو بیان میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کیسے سپریم کورٹ کے حکم پر اپنے تئیں عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے، جس میں ہم بعد میں یہ ایک ٹیک لے سکیں کہ دیکھیے جناب، ہم تو عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے، ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، ہم انہیں واپس لے گئے، اس لیے انہیں شفا اسپتال کی بجائے پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ بہنوں کو بھی، پوری پاکستانی قوم کو، میڈیا کو، عالمی میڈیا کو، سب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھوکہ دیا گیا۔ بظاہر تیاریاں وہاں چلتی رہیں، دوسری جانب لے گئے، لیکن جب اس دوران یہ ساری کوششیں ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی ریٹن
کاغذ کے اوپر کوئی دستخط ان سے کروا لیے جائیں, کوئی ریٹن ایگریمنٹ, یا پھر عمران خان صاحب سے کوئی آڈیو ویڈیو بیان لے لیا جائے. جب عمران خان صاحب نے ایک بار پھر بڑا واضح اور صاف انکار کر دیا تو پھر انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ چلیں اب الشفا اسپتال کی بجائے پمز لے جاتے ہیں, کیونکہ الشفا اسپتال اگر لے کر گئے تو یہ چیزیں زیادہ آسانی سے وہاں سے ان کے ڈاکٹرز کے ذریعے, وہاں عملے کے ذریعے یا دیگر, کیونکہ ایک نجی اسپتال ہے, پرائیویٹ انتظامیہ ہے وہاں پہ, اس طرح سے سرکار کا اثر و رسوخ وہاں پر ممکن نہیں ہو پائے گا. بات کوئی نہ کوئی نکل آئے گی. ڈاکٹر شاید اس طرح سے کوئی بھی ہماری مرضی کے مطابق چیز نہ لکھ کر دیں جو کہ ہم پمز اسپتال سے حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے یہ سارا جو ڈرامہ ہے کریٹ کیا گیا. لیکن اس نقطے کو سمجھیے کہ عمران خان صاحب تک ان کی اپنی پارٹی کی جانب سے بھی, ایون بہنوں کی جانب سے بھی, پورا معاملہ ان کے سامنے اس طرح سے نہیں کھلا ہوا تھا. یہ ضرور انہیں بتایا گیا کہ ہم بات نہیں کریں گے یا آپ کا پیغام اس طرح سے نہیں پہنچے گا, جس پر عمران خان صاحب نے تحفظات کا اظہار بھی کیا, برہمی بھی انہوں نے کی کہ میں ایسی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہا جس میں مجھے خاموش رہنا پڑے. بہنوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تو خاموش نہیں رہیں گے, آپ بات کریں گے, ہم وہ بات باہر نہیں کریں گے. جی ہم نے انڈرٹیکنگ دی ہے, جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسی صورت میں پھر میری بات کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب میرا پیغام پاکستانی عوام تک نہ پہنچے. میں تو بہت دور کی یہ بات ہے کہ اب میں آپ کو ایک ماہ کی خاموشی اختیار کروں, میں تو ایک منٹ کے لیے خاموش نہیں ہوں گا. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید ہوگی, عدلیہ کے کردار کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور موجودہ جو جعلی نظام ہے اس کے اوپر بھی میں تنقید کروں گا. یہ اس دوران جو وہ سب چلتا رہا. اب ایک نیا اینگل لے کر آئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے کچھ لکھاری, بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آج اس کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ لایا گیا انصار عباسی صاحب کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کو پتہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جب کو خبر کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں میں نے ایک ذریعے سے بات کی, تو اس کا کیا مطلب اور مقصد ہوتا ہے پھر آگے چل کر, کیونکہ وہ انہی کی جانب سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈیل یا ڈھیل اگر عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس لیے بڑا سیفلی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے, انصار عباسی صاحب کی جو تحریر ہے, وہ بیسیکلی ایک انڈائریکٹ پیغام ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کو. اس لیے ہم تھمبنیل کے اوپر بھی یہ لکھتے ہیں بڑا واضح انداز میں کہ یہ ایک طرح سے باقاعدہ طور پر پہلا موقف ہے ان کا, یہ جو کچھ ہوا گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں میں. تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بیسیکلی انصار عباسی صاحب نے کہا کیا ہے اس حوالے سے, جس کو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ بیان ہی سمجھا جانا چاہیے, پیغام ہی سمجھا جانا چاہیے. انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں عمران خان کے لیے ڈیل یا ڈھیل کا امکان صفر. انہوں نے کہا جناب کہ شہباز شریف اور آرمی چیف کے اختلافات, یہ رپورٹس مسترد بقول انصار عباسی صاحب کے ان کے ذرائع نے یہ رپورٹ مسترد کر دی, اور پھر عمران خان صاحب کے لیے ڈیل یا ڈھیل کا امکان اس کو بھی مسترد کر دیا ہے. کہتے ہیں جناب کہ سیاسی اور حکومتی سطح پر جو ساری پیش رفت ہو رہی ہے اس پر گہری نظر رکھنے والے اس ذریعے نے, دونوں صورتوں کے اس ذریعے سے مراد ان کی اپنا سورس ہے کہ اس نے امکانات کو صفر قرار دے دیا ہے, اور عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ سے عمران خان کے طبی علاج کے حوالے سے جو حکم نامہ جاری ہوا تھا اس کے بعد کیا سرائیاں ہوئی ہیں, اور توقع تھی عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے گا, لیکن انہیں پمز لے جایا گیا اور پھر واپس اڈیالہ منتقل کر دیا گیا. اس سے پہلے یہ کیا سرائیاں شروع ہو چکی تھیں کہ آیا یہ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے کسی ممکنہ ڈیل یا ڈھیل سے جڑا ہوا تھا. تو جب میں نے اپنے سورس سے پوچھا کہ کیا عمران خان کے لیے کسی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی امکان موجود ہے, تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا, صفر. اس سورس سے پھر میں نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان اختلافات سے متعلق رپورٹس اور قیاسرائیوں کے بارے میں پوچھا, اس بار بھی جواب تھا صفر. اور سورس نے کہا کہ پاکستان میں اس نوعیت کی قیاسرائیاں کوئی غیر معمولی بات نہیں, جہاں سیاسی اور عسکری قیادت سے متعلق پیش رفت کو تاریخی طور پر سول حکومت اور عسکری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل یا ڈھیل یا اختلافات کے روایتی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. جب بھی کوئی غیر معمولی سیاسی پیش رفت ہوتی ہے یہ قیاسرائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب سول حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, اور ذریعے نے یہ اصرار کیا ہے کہ اس کو ماضی کے تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے, اور جو 3-4 سال قبل جو نظام تشکیل پایا ہے اس کو آپ اس طرح سے نہ دیکھیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو اس وقت سول حکومت ہے اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جو تعلق ہے وہ ماضی کے تمام تعلقات سے بالکل مختلف ہے, اور یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں یہ خواہشات کی کاسی ہیں. ایسا نہیں ہے, پیغام یہی ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں, اور شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کے درمیان کوئی اختلافات نہیں. یہ
موقف ہے انصار عباسی صاحب کا. اب اس قسم کے موقف آپ کو بتائے ماضی میں 70 80 90 کی دہائی اور گزشتہ 20 25 برسوں میں بھی اس وقت تک ہمارے سامنے آتے رہے جب اگلے دن حکومتیں غائب ہو گئیں, ختم کر دی گئیں کسی بھی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں, کسی بھی اور تحریک کے نتیجے میں, لیکن ایک دن پہلے اس قسم کی سٹیٹمنٹ آ رہی تھیں. اور سب سے بڑا معاملہ 1999 12 اکتوبر 1999 سے ایک دو دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف اور جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف صاحب ایک پیج پر ہیں. یہ تو ہو گیا اس بات کا جواب. اور دوسرا معاملہ جہاں تک ڈیل یا ڈھیل کا امکان کو صفر قرار دیا, تو انصار عباسی صاحب کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات رپورٹ کر چکا, ہم بار بار یہ بات کر چکے کہ ایک بار نہیں کم از کم 1.5 درجن بار کوشش کی گئی ہے, اور جو رکاوٹ ہے وہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے ہے. آپ کے جو ذریعے آپ کو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے امکان صفر ہے, تو ہمارے ذریعے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرف سے تو کوئی 1.5 درجن دفعہ یہ کوششیں ہو چکی. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں, سسٹم تو چل رہا ہے, تو بتانا یہی مقصود ہے کہ چل رہا ہے تو پھر محسن نقوی صاحب کیوں بار بار یہ بات کر رہے ہیں؟ اگر چل رہا ہوتا تو پھر کیوں اتنی زیادہ بے چینی ہے سسٹم کے اندر؟ نہیں چل پا رہا اور کیا مجبوریاں ہیں ان کے اوپر کھل کر کئی ولاگز کے اندر ہم بات کر چکے ہیں. وہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے رکاوٹ ہے. ڈیل تو اب بھی ہو جاتی اگر عمران خان صاحب اس بات کے اوپر تیار ہو جاتے کہ میں 1 ماہ ٹھیک ہے رہ لوں گا, تو پھر انہیں شفاق لے جایا جاتا, انہیں پمز ہرگز نہ لے جایا جاتا, اور وہاں سے پھر اس تاثر کو بننے میں اور آگے حقیقت کا روپ آپ جیسے لوگوں کے ذریعے دھارنے میں دیر نہ لگتی. پھر آپ ایک اور بات کرتے کہ دیکھیے جناب عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے, اب اگر نہیں ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے ماں.